बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। मजम्मत ही मजम्मत, हर तरफ से मजम्मत की जा रही है। जब भी पाकिस्तान के किसी शहर देहात या कस्बे में बम धमाका होता है तो सदर से लेकर वज़ीर आज़म तक और वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर आला तक और वफाकी वज़रा और तमाम सियासतदान, तमाम सियासी जमातों के सरबराह सब के सब मजम्मत करते हैं। आज पेशावर में तबलीगी मरकज़ में धमाका हुआ और अब से थोड़ी देर पहले नौशहरा का जो तबलीगी मरकज़ है उसकी कार पार्किंग से भी एक बम बरामद हो गया है। तो सब मजम्मत कर रहे हैं और लोग ये पूछते हैं कि ये क्या हुकूमत का काम सिर्फ बम धमाके के बाद मजम्मत करना है या लोगों को ये यकीन भी दिलाना है कि धमाके करने वालों को आहनी हाथ से निपटा भी जाएगा। तो आज जब बम धमाका हुआ है तो उसके बाद मजम्मत ही मजम्मत की जा रही है हर तरफ से। एक तरफ तो हुकूमत ये बम धमाके करने वालों के सामने बेबस नजर आती है, दूसरी तरफ अगर कोई शख्स आइन तोड़ता है और अदालत जो है उसको आइन तोड़ने के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाती है और उसको बुलाती है तो वो भी अदालत में नहीं आता, उसके सामने भी बेबसी है। तो आइन और कानून की पामाली करने वाला ख्वाह कोई दहशतगर्द हो या कोई रिटायर्ड जर्नैल हो, हमारी हुकूमत और हमारी रियासत सबके सामने बेबस नजर आ रही है। और गालियां किसे पड़ती हैं, धमकियां किसे मिलती हैं? सहाफ़ियों को। आप देखिए कि दहशतगर्द भी सहाफ़ियों को धमकियां देते हैं और जनाब परवेज़ मुशर्रफ के वकला हजरात भी सहाफ़ियों को धमकियां दे रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है, इस सूरत हाल में ये कैसे आम आदमी यकीन कर ले कि पाकिस्तान आगे की तरफ जाएगा, तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, वफाकी वज़ीर बराए रेलवे, जनाब सेनेटर हासिल बदंजो साहब, नेशनल पार्टी के कायम मुकाम सदर, और कराची में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वसीम अख्तर साहब, MQM के सीनियर रहनुमा। लेकिन हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे पेशावर में, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मुश्ताक यूसुफ साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब। जी वालेकुम सलाम। मुश्ताक साहब, ये बताइए कि जो पेशावर के एक तबलीगी मरकज़ में बम धमाका हुआ है तो क्या पहले भी इस किस्म की जो मजहबी इदारे हैं, क्या पहले भी वहाँ पे इस तरह के बम धमाके हुए हैं? देखिए, ये पहली मरतबा हुआ है कि किसी तबलीगी मरकज के अंदर धमाका हुआ है और वहाँ बाकायदा तौर पर बारूदी मवाद रख के धमाका किया है। इससे पहले 11 जनवरी 2013 को स्वात के तबलीगी मरकज में धमाका हुआ था और उसमें 22 के करीब लोग जाम बहक हुए थे। लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये बम असल में तबलीगी मरकज में नहीं रखा गया था, इनको कहीं और शिफ्ट करना था, लेकिन जो कि रात हो चुकी थी तो इसलिए मिलिटेंट्स को तबलीगी मरकज में रहना पड़ा। आज जो पेशावर में धमाका हुआ है तो यहाँ पर जो बम डिस्पोजल स्क्वाड के सरबराह हैं शफकत मलक, वो खुद वहाँ पे मौजूद थे। वो चले गए और उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की कि ये 5 किलोग्राम के करीब बारूद किसी टीन के डब्बे में रखा गया था और उसको तबलीगी मरकज के अंदर प्लान किया गया था। और ये उसी वक्त ये धमाका हुआ जब लोग, चूंकि आज शब जुम्मा था तो शब जुम्मा को ज्यादा रश होता है तबलीगी मराकज में, एंड उसी वक्त ये धमाका हुआ जब बहुत सारे लोग मौजूद थे और वो मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे, तो इसीलिए ज्यादा नुकसान हुआ है। और इनिशियली तो इंफॉर्मेशन यही थी कि ये शायद कोई, चूंकि तबलीगी हजरात अपने साथ गैस सिलेंडर लाते हैं तो शायद सिलेंडर धमाका हो। लेकिन अभी ये जो बम डिस्पोजल स्क्वाड के सरबराह हैं उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी थी और मरकज के अंदर बारूद रखी। अच्छा मुश्ताक साहब, ये बताइए कि आपकी क्या इंफॉर्मेशन है, क्या किसी ने इस बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है? क्या आपके ख्याल में इसमें तालिबान मुलव्वस हो सकते हैं? अभी तक किसी भी मिलिटेंट ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है और अगरचे कुछ तालिबान ग्रुप्स जो है उनके अपने लोग भी तबलीग में जाते हैं और जब स्वात में तालिबान के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई शुरू की गई तो बहुत सारे तालिबान और उनके जो लोग थे वो तबलीग में चले गए थे। वो 4 महीनों के लिए गए थे, 40 दिन के लिए गए थे। तो कुछ लोग तो तबलीग में जाते हैं, अलबत्ता कुछ ऐसे लोग हैं कि वो तबलीगी जमात और तबलीगी जमात के जो लोग हैं जो उनके नजरिया है उनसे इख्तिलाफ रखते हैं। लेकिन बाकायदा तौर पर किसी मिलिटेंट ग्रुप ने ना इनको धमकी दी है ना आज की कार्रवाई की उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक यूसुफ साहब, हमें बता रहे थे कि कराची पेशावर का जो तबलीगी मरकज़ है वहाँ हुआ। अच्छा साद रफ़ीक साहब, मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में भी यही कहा कि ये अब तबलीगी मरकज़ में धमाका हुआ, सारे मजम्मत कर रहे हैं, रियासत बेबस नज़र आ रही है। उससे पहले हंगू में एक स्कूल पर हमला हुआ, उससे पहले कराची में SP CIA चौधरी असलम साहब को शहीद कर दिया गया। तो इनके सामने भी बेबस और आपकी हुकूमत परवेज़ मुशर्रफ के सामने भी बेबस, तो इतनी बेबसी क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं समझता अहमद मीर साहब के कोई बेबसी है। जहाँ तक दहशत गर्दी और उसकी जंग का ताल्लुक है
وہ ایک ایسی جنگ ہے جو پاکستان پہ مسلط کی گئی ہے لیکن اب وہ ہمارے گلے پڑ چکی ہے اور اس سے نجات پانے کے لیے تمام ذرائع بروئے کار لائے جا رہے ہیں. سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ ہم مذاکرات کریں اور مذاکرات کی کوشش بھی کی جاتی ہے, اور جہاں ہماری جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں وہ بھی اپنا پورا نیٹ ورک یوز کر رہی ہیں اور اپنے سارے ریسورسز استعمال کر رہی ہیں. دھماکوں کا ذکر تو ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے, لیکن اس کارکردگی کا بھی ذکر کیا جانا چاہیے جو پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ہمتن گوش ہیں اور لگے رہتے ہیں اور بہت ساری کارروائیوں کو ناکام سیکیورٹی ادارے میں سبھی آ گئے نا. فوج بے شک فوج کا بڑا اہم کردار ہے, پولیس, لیکن سیکرٹ ایجنسیز نے آج تک کون سا بڑا ٹیررسٹ پکڑ کے دیا؟ میر صاحب میں تو سیکرٹ ایجنسی کا یہاں پہ ڈی جی نہیں ہوں, لیکن میں یہ تو ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں, آپ بھی باخبر آدمی ہیں کہ سیکرٹ ایجنسیز کی ان پٹ کے بغیر تو سیکیورٹی ادارے کام نہیں کر سکتے. سر یہاں پہ پرویز مشرف صاحب کو کورٹ بلاتی ہے تو ان کے گھر کے باہر سے ایک دفعہ بارود برآمد ہوا, دوسری پیشی پہ بھی بارود برآمد ہو گیا, تیسری پیشی پہ بھی بارود برآمد ہو گیا, چوتھی پیشی پہ وہ AFIC میں چلے گئے. تو سیکرٹ ایجنسیز نے ابھی تک آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ جو مشرف صاحب کی پیشی پہ بارود برآمد ہوتا ہے یہ کون وہاں پہ رکھ کے جاتا ہے؟ نہیں, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فورم پہ بتایا ہوگا, ذرا ٹی وی کے ٹاک شو میں تو نہیں بتائیں گے. چلیں اچھا, حاصل بزنجو صاحب اب آپ یہ بتائیے نا کہ آپ ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, تو اب یہ کہا جا رہا ہے جی کہ اگر آپ نے پاکستان میں دہشت گردی کی جنگ جو ہے اس کو کامیاب بنانا ہے اور فوج کے مرال کو اپ رکھنا ہے, سیکورٹی فورسز کے مرال کو اپ رکھنا ہے, تو پرویز مشرف کے ٹرائل کا خیال دل سے نکال دو, ورنہ پھر پاکستان میں جو ہے یہ دہشت گردوں کو کوئی نہیں پکڑے گا. تو کیا پرویز مشرف کا جو ٹرائل ہے اس سے واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست بہت کمزور ہو جائے گی؟ نہیں, مجھے تو ایک بات جو یہ 4-5 سوال کھڑے کیے, مطلب آج میں اخبار میں پڑھا کہ جی قوم تقسیم ہو گئی ہے پرویز مشرف کے مسئلے پہ. کچھ کہتے ہیں جی آپ بہت بڑی غلطی کی نواز شریف نے اس پہ ہاتھ ڈالا, جا رہا تھا جان دیتے. فوج کے مورل ڈاؤن ہو رہے ہیں. فوج ایز اے انسٹیٹیوشن جو ہے بہت ریئیکٹیو ہے, بہت جذباتی ہے. بھائی سوال یہ ہے کہ فوج انسٹیٹیوشن کو اس آدمی نے دیا کیا ہے؟ کیا فوج کا جنرل جس ڈرون پہ پوری دنیا شور مچا رہی ہے وہ کس کا شاخسانہ ہے؟ پرویز مشرف کا. آپ کہتے ہیں کہ یہ وار اینڈ ٹیرر جو اس وقت ہمارے گلے ہے وہ مشرف نے لایا, کانسٹیٹیوشن اس نے توڑا, ملک کی اکانومی برباد ہوئی. آج اگر آپ کے فوجی جوان جو ہے ان پہاڑوں میں شہید ہو رہے ہیں وہ اس کا کارنامہ ہے. آج آپ کی خودکش دھماکے آپ کی تبلیغی جماعت تک پہنچے ہیں, یہ اس کا شاخسانہ ہے. اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسے آدمی کے لیے جس کے لیے تو میں کیا بولوں کہ اس کو تو معافی کی گنجائش ہی نہیں ہے, اس کے لیے انسٹیٹیوشن کی. دیکھیں یہ بات میں اب چھوٹی سے بات لیتا ہوں, آپ جرنلسٹ ہیں, میں پولیٹیشین ہوں, مطلب پالیٹکس کرتا ہوں, پولیٹیکل ورکر ہوں. سعد رفیع کرپشن کرتا ہے کس میں؟ ریلوے میں گند کرتا ہے, آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں. ہم سارے پارلیمنٹیرین کھڑے ہو جائیں, سعد رفیع کو آپ نہیں لگاؤ. واٹ از دس؟ میں گند کرتا ہوں, پارلیمنٹیرین ہوں, تو سارا پارلیمنٹ میرے پیچھے کھڑا ہو جائے. میری یہ تو سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک آدمی نے جس نے خود کہتے ہیں کہ جی لال مسجد بھی اس کا کرنا ہے, اکبر بگٹی کی جو شہادت ہے اس کا ذمہ دار بھی وہی ہے, یہ سارے گند کا ذمہ دار وہی ہے, اس کے لیے انسٹیٹیوشن کیوں روئے گا؟ تو آپ کا خیال ہے کہ انسٹیٹیوشن اس کے پیچھے نہیں ہے؟ بالکل نہیں بھائی, انسٹیٹیوشن ایک ایسے گندے آدمی کے پیچھے ہو ہی نہیں سکتی. اچھا, اٹس امپاسبل. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم تقسیم نہیں ہے, لیکن MQM تو یہ کہہ رہی ہے کہ مشرف کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. جی وسیم اختر صاحب, حاصل بزنجو صاحب کہہ رہے ہیں کہ مشرف کے ٹرائل پہ قوم تقسیم نہیں ہے, تو آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ حامد صاحب, آپ نے جو انٹروڈکشن کیا تھا اس پروگرام کا جی کہ نہ حکومت کی سنی جا رہی ہے اور طالبان کی جو دہشت گردی ہے, جو بوم بلاسٹ ہیں, اس میں بھی حکومت بے بس ہے, صرف کنڈیم کر کے سارے سیاسی لیڈران نکل جاتے ہیں. اگر اس میں حامد صاحب ایک چیز اور ایڈ کر لیتے, وہ یہ کہ
وہ ایلیمنٹ طالبان دہشت گرد یا کالعدم تنظیمیں جو کہ کھل کے آپ کے آئین اور قانون کو نہیں مان رہی، وہ آپ کی رٹ کو نہیں مان رہی، آپ کے گردنیں کاٹی جا رہی ہیں فوجیوں کی، وہ آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں، توڑنا تو بہت دور کی بات ہے. اس کے لیے تو آپ چاہتے ہیں کہ سمیع الحق صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، منور حسن صاحب، عمران خان صاحب جا کے کوشش کریں کہ ان سے بات چیت کی جائے. اور ایک طرف جس نے آرٹیکل 6 کی وائلیشن کی ہے اس کو آپ ٹانگنا چاہ رہے ہو. سر یہ خالی آرٹیکل میرے یہ سمجھ میں نہیں آتی آپ کے انٹروڈکشن بھائی میں یہ اگر خالی اس کو بھی ایڈ آرٹیکل 6 کرتے کی نا وائلیشن نہیں تو ہے. بڑی اچھی بات ہوتی. ٹھیک ہے. ایک طرف تو آپ نیگوسیشن کر رہے ہو جنہوں نے آئین کو مانتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ کو ریٹیلیٹ کرتے ہیں، گردنیں کاٹ رہے ہیں آپ کی. اور ادھر آرٹیکل 6 پہ ایک لیڈر کو، ایک مشرف کو آپ ٹانگنا چاہ رہے ہو. بالکل حاصل صاحب کی بات سے میں ایگری کروں گا، مگر آرٹیکل 6 پورا انووک کریں، نا انصافی نہ ہونے دیں. نا انصافی ہوگی تو قوم بٹے گی، اور جو کہ بٹ چکی ہے. صحافی بٹ چکا ہے، وکیل بٹ چکے ہیں. آسما جہانگیر کا آپ نے بیان سن لیا، عوام بٹ چکی ہے. اچھا، آپ نے یہ نا انصافی ہے، اس کی وجہ سے بٹ رہے ہیں. آپ نے آسما جہانگیر کے بیان کا ذکر کیا تو میں چاہتا ہوں کہ آسما جہانگیر صاحب کا بیان ہم دوبارہ سن لیں. ویسے انہیں پچھلے سال جب نگران حکومت تھی تو نگران حکومت کے دور میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ پرویز مشرف کا ٹرائل نہ کیا جائے. اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا سنیے. اگر سپریم کورٹ آرڈر کر دے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ نہیں آپ کریں گے کیس، وائی شوڈ اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ٹیک دس ریسپانسبلٹی؟ تو آنے والی حکومت، اتنے بڑے ایک آنے والے جو ہیں وہ کیئر ٹیکر نہیں ہوں گے، وہ لوگوں کے ریپریزنٹیٹیو ہوں گے، وہ لوگوں کے نمائندے ہوں گے. ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا. اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنی سیاسی میچورٹی کے ساتھ یہ فیصلہ کریں گے. اور یہ بات میں عام طور پہ احمدزادہ قصوری صاحب کے ساتھ نہیں ایگری کرتی ہوں، مگر یہ ان کی بات صحیح ہے کہ پنڈوراز باکس کھولنا ہے تو کھول لیجئے گا. تو یہ پچھلے سال جب نگران حکومت تھی تو آسما جہانگیر صاحبہ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ نگران حکومت کو مشرف کا ٹرائل نہیں کرنا چاہیے. جب نئی حکومت آ جائے، الیکٹڈ گورنمنٹ، تو وہ ایک کام کرے. اب نئی گورنمنٹ آ گئی ہے تو اب آسما جہانگیر صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں، ذرا سنیے. مشرف کو ٹرائل کر کے مشرف کو سزا دے دی تو جب اگلا ڈکٹیٹر آئے گا، اور وہ جلدی ہی پھر آئے گا، وہ پھر بلڈ لیس کو سے نہیں آئے گا، پھر وہ 20-25 لوگوں کو ختم کر کے ہی آئے گا. اور وہ 10 سال کے لیے نہیں آئے گا، 20 سال کے لیے آئے گا. تو اس لیے بہتر ہے کہ کچھ عقل مندی سے، کچھ دانا طریقے سے یہ تماش بینی ختم کریں، چیزوں کو اور حالات کو بہتر کر کے آگے کی سوچیں. جی، تو سعد رفیق صاحب، وسیم اختر صاحب نے آسما جہانگیر صاحبہ کے بیان کا ذکر کیا، میں نے آپ کو سنا دیا. آسما جہانگیر صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ تماش بینی بند کرو ورنہ ایک اور ڈکٹیٹر آئے گا اور بلڈ لیس کو کے ذریعے نہیں آئے گا، 20-25 بندوں کو مار کے آئے گا، 10 سال کے لیے نہیں آئے گا، 20 سال کے لیے آئے گا. ایک تو میر صاحب میں یہ بتا دوں، سیاسی کارکن ہے، آسما جہانگیر صاحبہ نے خود بڑی جدوجہد کی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آسما آپا نے کس سوچ کے ساتھ یہ بات کی ہے، یہ ان کے مزاج کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتی. اس کا کوئی سیاق و سباق اس کے علاوہ بھی ضرور ہوگا. سب جانتے ہیں آسما جہانگیر صاحب کے خیالات کو، نظریات کو. وہ ایک فائٹر ہے. نہیں، لیکن وہ پچھلے سال بھی کہہ رہی تھی کہ مشرف کا ٹرائل نہ کرو. وہ ایک مشورہ دے رہے. دیکھیے بات سنیں، آسما آپا جو ہے وہ یہاں بیٹھی نہیں ہوئی، لیکن یقیناً ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ جو پھیلائی جا رہی ہے مختلف حلقوں میں کہ جی اگر جنرل مشرف کو ہاتھ ڈالا جائے گا تو شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مائنڈ کرے گی. اب مجھے میری بات سن لیں آپ. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی مائنڈ کرے یا کوئی مائنڈ نہ کرے، قانون کو اپنا راستہ بنانا ہے. اور پی ایم ایل این کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ قانون کی حکمرانی کا ملا ہے. اور یہ کمٹمنٹ کر کے پی ایم ایل این نے، بزنجو صاحب نے، اور جتنے لوگ ہم ایوان میں آئے ہیں لوگوں سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ رول آف لا ہوگا. اگر رول آف لا لانا ہے تو 2009 میں 31 جولائی کو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ میرے سامنے پڑا ہے، جس میں واضح طور پہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جنرل پرویز مشرف نے 12 اکتوبر کو بھی آئین توڑا، اس کی تو انڈیمنٹی لے لی اس نے کیونکہ اس پارلیمنٹ کے اوپر اس کا انگوٹھا تھا، تو یہ اس کو پرمٹ نہیں مل گیا تھا، اور یہ سنگین غداری کا، ہائی ٹریزن کا مرتکب ہو چکا ہے یہ شخص. یہ تو وہ مقدمہ ہے. ہائی ٹریزن جو ہے وہ یہ کہتی ہے، اس کا صرف ایک آرٹیکل پڑھ دیتا ہوں، زیادہ لمبا نہیں. 6A جو ہے، کوئی بھی شخص جو طاقت سے یا طاقت ظاہر کر کے یا کسی بھی غیر قانونی طریقے سے آئین کو منسوخ یا پامال کرے یا اسے معطل کرے یا التوا میں ڈالے یا منسوخ کرنے کی کوشش یا سازش کرے، سنگین غداری کا مجرم ہوگا. 2 باتیں. میرے بھائی وسیم صاحب نے کہا طالبان کی بات کی، بالکل ٹھیک ہے،
وہ پاکستان کے آئین کو اور ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں، تو پاکستان کی افواج، پاکستان کے ادارے، سیکیورٹی ایجنسیز لڑ رہی ہیں، اپنی بھی جانیں دے رہی ہیں، ان کی بھی جانیں جا رہی ہیں. اب ذرا مشرف کے اوپر 1 منٹ کے لیے سپاٹ لائٹ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں بھی پاکستان کی افواج کو مشرف سے کیوں دردی ہوگی؟ وہ فوج جس کے لیے نعرہ لگتا تھا میرے ہاں ٹول سپاہیاں تینوں رابطیاں رکھاں، جنرل مشرف جیسے آدمی نے اس کو اتنا بے توقیر کیا، وہ یاد ہے ہمیں دور کہ اس سے زیادہ کسی نے پاکستانی افواج کی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچایا. کارگل میں جو مس ایڈونچر کیا، نہ سول قیادت کو پتا نہ عسکری قیادت کو پتا، وہ جنگ کے دہانے پہ آ گیا. پاکستان لڑنی تو فوج کو پڑنی تھی، مشرف نے اکیلے نے لڑنی تھی. فوج کو خراب کرنے والا، افغانستان پہ قبضہ کروانے والا، لال مسجد کی شہادت، قرآن پاک کے نسخے جلے، 12 اکتوبر کو آئین توڑنے والا، امریکہ کو راستہ دینے والا آزاد افغانستان پہ قبضے کا. اور پاکستان میں آج جو آپ کو یہ دہشت گردی نظر آ رہی ہے اور جو بلوچ آج پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں اس میں برابر حصہ ڈالنے والا، وہ آدمی قوم کا مجرم ہے. آج وہ عدالت میں ہے، اب کبھی اس کے پیٹ میں درد تو وہ AFIC میں ہے نا. نہیں، اب دیکھیں نا AFIC کی رپورٹ بھی اتفاقاً یہ میرے سامنے موجود ہے، یہ بھی ایک ثبوت ہے. اسے ایک سرونگ میجر جنرل صاحب نے سائن کیا ہے جو ڈیفینیٹلی ہیڈ ہوں گے AFIC کے. اور اس رپورٹ میں واضح طور پہ لکھ دیا گیا ہے کہ ڈیورنگ دی کورس آف ہز illness his chest settled but he complained of neck pain اور لیفٹ نی میں پین ہے، جوائنٹ پین، اس طرح کی شکایات. ہاں یہ اس میں لکھا کہ تو یہ اگر دیکھیے ایک سرونگ میجر جنرل ایک فیئر رپورٹ دے رہے ہیں، ان کی رپورٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب جو ہیں وہ تقریباً نارمل ہیں، اور جو وہ شکایت کر رہے تھے لیکن وہ ابھی تک AFIC میں ہے. اب دیکھیں جی ریٹائرڈ جرنیل ہیں، ان کا میرا خیال ہے یہ استحقاق تو ہوگا کہ وہ فوج کے ہسپتال میں زیر علاج رہ سکتے ہیں اگر انہیں بیماری ہے. لیکن ایک منٹ، مجھے ذرا فسیم صاحب کی ایک بات کو رسپونڈ کرنا ہے، تقسیم کی بات. دیکھیے ہمارا اپنا نقطہ نظر ہے، اور اگر تقسیم کی بات ہی کرنی ہے تو ایک جماعت اگر 7.5% ووٹ لیتی ہے، ووٹ تو لیتے ہیں، وسیم صاحب کی پارٹی لیتی ہے ووٹ، تو 7% یہ ڈال لیں، 0.5% چودھری پرویز لائی ڈال لیں، جی 7.5، یہ کتنے ہو گئے 8.5%، 1.5% اور ڈال لیں تو یہ 8.5-9% لوگ جو ہیں، اگر فرض کریں کہہ بھی دیں 10% کر لیں ان کو کہ جی مشرف کا ٹرائل نہ کرو، تو 90% لوگ تو دوسری طرف کھڑے ہیں. تو واسٹ میجورٹی کا فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مشرف قوم کا مجرم ہے. اور مشرف، اور یہ جو کہتے ہیں نا، ایک اور آسما آپا نے بات کی، کہہ دی انہوں نے، کوئی جرنیل آ کے پاکستان پہ قبضہ نہیں کرے گا. یہ بات آپ لوگ 1999 میں بھی کہا کرتے تھے. نہیں تو بات سنیں نا، 99 میں ہم نے، دیکھیے یہ بات تو ہم 2004-05 میں بھی کہہ رہے تھے جب مشرف صاحب بیٹھے ہوئے تھے پاکستان پہ قبضہ کر کے. لیکن آج جمہوریت کو بڑا سلیقہ آ گیا ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا. آسما جہانگیر اگر کہہ رہی ہے تو کسی وجہ سے کہہ رہی ہوگی نا کہ 20 سال کے لیے آئے گی ڈکٹیٹرشپ. کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں آئے گی، پرواہ نہیں ہے اس کی. اچھا میں ایک منٹ ذرا وسیم اختر صاحب ذرا جواب دے دیں گے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں صرف 8.5 یا 9% لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی پرویز مشرف کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. اس میٹر آف کیلکولیشن نا. دیکھیں حامد بھائی، سعد رفیق بڑے دوست ہیں میرے. سعد رفیق سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آرٹیکل 6 جب پڑھنا تھا تو کلوز 2 کو بھی پڑھ لیتے. صرف اپنی مرضی کا کلوز لے کے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. MQM نے کبھی یہ نہیں کہا، MQM نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سنیں، MQM نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس پہ کیس نہ چلایا جائے. اس پہ کیس چلایا جائے، پورا آرٹیکل انووک کیا جائے. یہ ناانصافی کی وجہ سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈیویژن نہیں ہے. صحافیوں میں ڈیویژن ہے، آپ کے وکلا میں ڈیویژن ہے، عوام میں ڈیویژن ہے. کراچی کی عوام میں ہم جب نکلتے ہیں تو وہ یہ بولتے ہیں ہمیں کہ اگر مشرف کے والدین امرتسر سے آئے ہوتے تو آرٹیکل 6 انووک نہیں ہوتا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں مشرف کے والدین دہلی سے آئے ہیں اس لیے آرٹیکل 6 انووک ہوا. اچھا ذرا مجھے بھی بات کرنا. جی اتفاقاً میرے بھی بزرگ جو ہیں وہ دہلی سے آئے ہیں. میں وسیم صاحب میرے بھی دوست ہیں، الجھنا نہیں چاہتا. وسیم صاحب کہہ رہا عوام کہہ رہی ہے. وسیم بھائی عوام کون سی کہہ رہی ہے؟ آپ دیکھیں بات سنیں، آپ ریکارڈ کی بات ہے، آپ 7.5 یا 8% لوگوں کے نمائندے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، آپ کا ریکارڈ بولتا ہے. آپ ان کی نمائندگی کا حق رکھتے ہیں. یہ آپ ڈویژن کرنے کی کوشش کر کے پالیٹکس نہ کریں. دہلی کی تقسیم، امرتسر کی تقسیم، امرتسر والے کو تو جلا وطن کر دیا گیا تھا. وزرائے اعظم کو پھانسیاں، ایک منٹ اب مجھے بولنے دیں، وزرائے اعظم کو پھانسیاں دے دو، وزرائے اعظم کو جلا وطن کر دو. اور ایک شخص چونکہ کبھی ریٹائرڈ آرمی چیف ہے، اس کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آئے گا. ڈیفینیٹلی آئے گا، اور کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، اور کوئی پرواہ نہیں کی جانی چاہیے. اور یہ مسئلے تمیزی کے مشورے ہم نہیں لینے چاہیے. اور اگر مسلم لیگ نون خدا نہ خواستہ مسئلے کا شکار ہوگی، ہم اپنے مینڈیٹ کے مطابق پھر اس کا مطلب ہے ہم کام نہیں کر رہے ہیں. شکار ہو چکے آپ لوگ. جی
وہ کہہ رہے ہیں مسلط کا شکار آپ لوگ ہو چکے ہو. وسیم بھائی یہ آپ کا ٹریڈ مارک ہے, ہمارا ہے نہیں. سنیں سعد بھائی, آپ ہمارے ساتھ بھی ہیں, ہمارے ساتھ نہیں بھی ہیں. اب مجھے زیادہ بات کرنے کا موقع نہ دیں. سعد بھائی ایک منٹ سعد بھائی دیکھیں, پرائم منسٹر صاحب کو بھی پتا تھا, انٹیریئر منسٹر کو بھی پتا تھا کہ مشرف صاحب اسپتال جا رہے ہیں. تو جانا چاہیے اسپتال. اگر ایک شخص بیماری کی شکایت کرے جانا چاہیے. کیسے جی؟ کیوں؟ پولیٹیشین کو تو نہیں جانے دیتے آپ لوگ, پولیٹیشین کو تو نہیں جانے دیتے. نہیں ایسی بات میر صاحب نہیں, دیکھیں بات سنیں, ایسے نہیں, میں اس پہ آپ سے بات کرتا ہوں. ہم نے مشرف, دیکھیں نہیں, مشرف کی جیلیں ہم نے کاٹی ہیں, فزیکل ٹارچر آپ نے کاٹی ہے نا, فزیکل ٹارچر بھی برداشت کیا ہے, بالکل. لیکن جب اگر ہم بیمار ہوئے ہیں تو ہمیں ہسپتالوں میں بھی جانے دیا گیا ہے چیک اپ کے لیے. داخل نہیں ہم ہوئے, داخل ہونے کی ہمیں اجازت نہیں. اچھا مجھے وقفہ لینا, وہ آمریت, وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی.